अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। हमारा मुल्क पहले ही बहुत बटा हुआ था, अमीर गरीब में, लिबरल कंजर्वेटिव में, शिया सुन्नी में, और ये तमाम चीज़ें चल रही थी। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ 99% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, वहीं पे इस्लाम भी सबसे ज़्यादा ख़तरे में था। ये सब कुछ हो रहा था और फिर बात आ गई कौन शहीद है कौन शहीद नहीं है। इस पर आपने बयानात सुने जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना मुनव्वर हसन साहब ने, आपने फजल रहमान साहब के बयानात सुने और एक नई बहस छिड़ गई। कल भी हमने इसी पे प्रोग्राम किया और आज भी हम इस पे ही प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा आज का वैसे तो सब्जेक्ट था कि क्या शोधा की बहस छेड़कर हम दहशतगर्दी की जंग हार तो नहीं रहे, क्योंकि एक नई बहस चल पड़ी है। हमने इसके लिए दावत दी थी लियाकत बलोच साहब को, जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उन्होंने हमारे से 2 बार वादा भी किया कि आज के वो प्रोग्राम में आएंगे, मगर आखिरी लम्हे में उन्होंने मसरूफियत उनकी कोई हो गई। और जो मुझे पैगाम जमात इस्लामी के एक और बड़े सीनियर लीडर ने दिया, उन्होंने कहा मलिक साहब मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए, जो लफ्ज़ उनके टेलीफोन पे थे, पहले आप अपना किबला दुरुस्त कर लें फिर आपके प्रोग्राम में हम आ जाएंगे। जमात इस्लामी पहले तो ये बता रही थी, फैसले कर रही थी कि कौन शहीद है और कौन हराम मौत मर रहा है। बकौल उनके तो तमाम पाकिस्तान के फौजी अफसरान और जवान ये हराम मौत मर रहे हैं। अब ये भी फैसला करेंगे कि मेरे जैसा नाचीज़ इंसान अपना किबला कैसे दुरुस्त करे। चले बहरहाल ये उनकी खुशी है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के दौरान ये एक खुली दावत है। मैं आई होप कि मैं अपना नंबर बता देता हूँ स्क्रीन पे, 051 एरिया कोड है 2891-806। और इसको प्रोग्राम में दोहराएंगे भी कि जमात इस्लामी का कोई भी कायद अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो वो कर लें, मेरा किबला दुरुस्त होने का इंतज़ार ना करे। हम 3-4 चीज़ों पे आज बात करेंगे कि क्या जमात इस्लामी अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं बदल रही, बदलेगी तो क्यों नहीं बदल रही, क्या दहशतगर्दों के बयानात और उनको टेलीविज़न पर दिखाना अब बैन होना चाहिए, गैर कानूनी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है इन तमाम इदारों को और इन तमाम ज़रियों को। और दूसरा, क्या मजहबी जमातें इस कौम को जोड़ने के बजाय तोड़ रही हैं। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। और मैंने कल के हमारे प्रोग्राम में हमारे एक शहीद के वालिद आए हुए थे, और बहुत से हमें टेलीफोन आए, ईमेल्स आई कि आप उनको दोबारा बुलाएं, बात पूरी नहीं हुई। और हम तब तक शोहदा के घर वालों को बुलाते रहेंगे जब तक जमात इस्लामी अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं करेगी। ये सियासत नहीं है, बकौल उनके कि फ़ौज सियासत खेल रही है, सियासत आप खेल रहे हैं शहीदों के लहू से। मैं अपने एक गेस्ट का तारुफ कराता जाऊँ। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं साहिब खान आवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये वालिद हैं लेफ्टिनेंट फैज़ सुल्तान शहीद के, जिनको तमगा बसालत भी मिला जुरत पे, और वो 11 जून 2009 को उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनके साथ मौजूद है हमारे साथ वहीदा आमिर साहिबा, ये बहन हैं कैप्टन नजम रियाज शहीद की। उन्होंने 11 मई 2009 को शहादत पाई सवात में। और आपको याद है ये वो किस्सा है जहाँ पे 2 ऑफिसर्स और 2 हमारे जवान थे पाकिस्तान फ़ौज के, जिनको यही मुल्ला फजलुल्लाह के आदमियों ने उठा लिया और फिर बाद में उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको वापस किया, जिनके साथ आज मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, जिनको बकौल उनको और उनके पेशरो हकीमुल्लाह को सब आज शहीद कह रहे हैं। मुझे पेशावर से ज्वाइन किया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब ने, साबिक सेक्रेटरी फाटा, और कराची में मुझे एमिनेंट ऑथर और पहले जर्नलिस्ट भी थे एंड वंडरफुल राइटर और बहुत अच्छे कमेंटेटर है सोशल इश्यूज़ पे, मोहम्मद हनीफ, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और हमें टेलीफोन पे हमारे से बात करेंगी इंशाल्लाह मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी, शहीद की बेवा भी। उनकी बहुत मेहरबानी, उनकी कुछ अलालत है और सदमा भी हमारी समझ आता है हमें, लेकिन उन्होंने फिर भी वादा किया कि हमारे से बात करेंगी ताकि वो कौम से भी कोई बात करना चाहती हैं। मैं पहले महमूद शाह साहब के पास जाता हूँ। शाह साहब, ये तमाम बातों पे तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक वाक़े पे आपकी ये राय लेना चाह रहा हूँ कि ये जो परसों नसीरुद्दीन हक्कानी का कत्ल हुआ पाकिस्तान में, और फिर पता लगा कि घंटों के अंदर ही वो लाश, उनकी मैयत जो है वो मीरामशाह पहुँचा दी गई, दफन कर दी गई। एक तरफ हम बात करते हैं ड्रोन्स बंद हों, एक तरफ हम बात करते हैं कि हम वॉर ऑन टेरर को खुद लड़ेंगे और सब कुछ करेंगे। दूसरी तरफ इस लेवल के लीडर्स खुलेआम पाकिस्तान में फिर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, टेरर ग्रुप्स की फंडिंग कर रहे हैं। और जब वो इस तरह इस्लामाबाद के अंदर से जब वो बरामद होते हैं और जब कत्ल होते हैं पता लगता है, तो क्या दुनिया हमें किस जाविये से देखती है? दरअसल मालिक साहब, आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट उसामा बिन लादेन जो है वो हमारे इब्तिदाद के शहर में वो बरामद हुआ, और जो कुछ हुआ पाकिस्तान की इमेज के साथ वो आपने देखा। और कई बार हम देख चुके हैं
کہ ہمارے ہاں 30 لاکھ کی افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہے، اور ان کے اندر کتنے قسم کے لوگ اور کس طرح کے لوگ، ہمارے جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ ہم ایک سافٹ سٹیٹ بن چکے ہیں۔ کئی سال سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہو کے بھی ایک ہارڈ سٹیٹ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر آپ کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، یعنی آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ 5,000 روپے دے کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر آپ وہاں کی شہریت حاصل کریں، کیونکہ CNIC حاصل کرنا شہریت کے برابر ہے۔ اور اس طرح کے لوگ، یعنی یہ جو اسامہ بن لادن تھا، ایک دفعہ ان میں جو مریم بی بی کا سٹیٹمنٹ ہے، جو الکویتی کی وائف تھی ہے، بلکہ سوری ابھی تو وہ بیوہ ہے، تو اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا کہ ہم ایک دن جا رہے تھے اور ہمیں ایک پولیس نے چیک کیا، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ نیچے اترا، اسامہ بن لادن اس جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہیں پولیس سے کوئی بات کی، کوئی پیسے دیے یا جو کچھ بھی کیا، اس نے ہمیں جانے دیا۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ جلال الدین حقانی کا بیٹا ادھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمارا جو سٹیٹ ہے وہ انتہائی سافٹ سٹیٹ ہے، جس کے اندر کوئی آدمی کسی جگہ بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ اپٹاباد کمیشن رپورٹ آفیشیلی تو آؤٹ نہیں ہوئی، لیکن جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ کئی مواقع کے اوپر کہ اسی الکویتی نے جو 3 جنریشن سے وہ کویت کا باشندہ ہے، پاکستانی شناختی کارڈ اس نے حاصل کیا ہوا تھا، اسی کے اوپر جو ہے اس نے زمین لی کینٹونمنٹ کے اندر، اسی کے اندر اس نے نقشہ پاس کرایا، اسی کے اوپر اس نے جو ہے وہ بنایا۔ لیکن اب آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کا کیا پاکستان کے اوپر کس کا فرق پڑے گا کہ یہ کوئی بات نیچے سے ریڈار کے نیچے آرام سے گزر جائے گی؟ نہیں، میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پریشر بڑھتا جائے گا، جب تک ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھالیں گے اور ہمارے اندر کے لوگ جس طریقے سے بیانات جو آج ہمارا موضوع ہے اسی طرح دیتے رہیں گے دونوں سائیڈوں کے اوپر، ایک دفعہ انہی مرڈرز اور وہی جو دہشت گرد ہے جو پاکستان کی سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی ان کے لوگ بڑی آسانی سے، کیونکہ پاکستان کی شہری ہے، ان کو بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر پھرے۔ کیا وقت آ گیا ہے، شاہ صاحب کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھلے آپ نیگوسیشنز کریں، مذاکرات کریں، لیکن کیا وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے قانوناً کہ کسی بھی بینڈ، جماعت، گروہ کا کوئی منظر نہیں دکھایا جائے گا، ان کا کوئی بیان نشر نہیں کیا جائے گا، ان کے کسی آدمی سے بات جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ یا اخبارات میں نہیں آئے گی؟ جس طرح ہم ہر وقت ایگزامپل دیتے ہیں، IRA کی ایگزامپل دیتے ہیں، عمران خان صاحب بھی، باقی بھی، کہ وہاں بھی تو بات ہوئی تھی لیکن وہاں پہ پابندی تھی۔ کیا یہ وقت آ گیا کہ پابندی لگائی جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے خیال میں جو 2 ایسٹس ہمیں ایڈ ہوئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، ان کو بالکل بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے، اور ایک یہ تھوڑی بہت آزادی جو آپ لوگوں نے خود حاصل کی ہے میڈیا نے، اور جو منور حسین صاحب نے کہا ہے، نہیں، میں بات کر رہا ہوں کیا ٹیررسٹ گروپس کے لوگوں کے، جس طرح شاہد اللہ شاہد ہیں، جو عصمت معاویہ ہیں، دوسرے، کیا ان لوگوں کے بیانات وغیرہ ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے چاہیے؟ نہیں نشر ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے، یعنی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ انڈیا میں جو ہے وہ کمیونل رائٹس ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ میڈیا کی خود انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب وہ اناؤنس کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ مسلمان کتنے مارے گئے اور ہندو کتنے مارے گئے، وہ ٹوٹل بتائیں گے۔ اور ان کا جو میں شاہ صاحب اسی پہ میں ابھی ذرا محمد حنیف صاحب کی بھی رائے لینے سے چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وحیدہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میری معذرت کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے بتا دیا باقی مہمانوں کو کہ ہمارے ساتھ 2 شہداء کے گھر والے بھی ہوں گے، اور شاید اسی وجہ سے آج میرے ساتھ جماعت اسلامی والے نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ شاید ان کے پاس آپ کے سوالات کے جواب نہیں ہوں گے اور اس لیے وہ نہیں آئے۔ لیکن آپ کچھ بتائیں گے اپنے بھائی کے بارے میں؟ اور جب آپ نے یہ بیان سنا کہ حکیم اللہ تو شہید ہے اور باقی تمام طالبان وغیرہ جنہوں نے لوگ مارے ہیں وہ شہید ہیں، لیکن آپ کے بھائی جیسے لوگ جنہوں نے جان دی ہے اس ملک کے لیے، جنہوں نے ایک جہاد کیا ہے، ان کے اوپر کویشچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ
شاید حرام موت مر گئے. کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم حیثیت شہید کی مطلب بہن ہونے کے یا میری فیملی ہم بہت فوکسڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بھائی یا ہمارے بھائی جیسے دوسرے جتنے پاک فوج کے آفیسرز اور جوان ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور سب میرے بھائیوں جیسے ہیں. تو جس نے بھی اس رستے میں اپنی جان دی وہ بلا شبہ بڑا مرتبہ اور بڑے مقام کی بات ہے, بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رستے میں شہادت کی سعادت بخشی. ہم بہت فوکسڈ ہیں. کیسے شہید ہوئے تھے؟ میرے بھائی 2009 میں سوات میں خواجہ خیلہ میں تعینات تھے اور انہوں نے کوئی 2-4 دن کے بعد واپس آنا تھا. ان کا جو ٹینیور تھا وہ پورا ہو چکا تھا. وہ اپنے دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ سوات کے علاقے میں تھوڑا سا اپنے کیمپ سے باہر آؤٹ ہوئے, کچھ تصویریں وغیرہ لے رہے تھے. تو طالبانوں نے ان کو نرگے میں لے لیا اور ان سے ان کی شناخت پوچھی. میرے بھائی کے پاس اپنا فوجی کارڈ بھی تھا, آئی ڈی کارڈ بھی تھا, وہ دکھایا ان کو. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی یقین نہیں ہے اور کس طرح سے آپ آزادی سے گھوم سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت معاہدہ امن جو ہے وہ لاگو ہو چکا تھا اور تمام لوگ ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں امید تھی کہ اب ان کی چونکہ بات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے, جو وہ چاہتے تھے, امن کا معاہدہ ہو گیا تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ ہمارے بھائی جب وہاں پر گھوم رہے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے نرگے میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جب تک آپ کی شناخت نہیں ہوگی تب تک ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. شناخت بھی ہو چکی. پھر انہوں نے 22 دن ان کو اپنے جو ہے وہ قبضے میں رکھا. یہ آپ کے بھائی کی پکچر آپ لائی ہوئی ہیں ساتھ؟ جی یہ میرے بھائی کی پکچر ہے. اگر ذرا دکھائیے گا, ان کی کلوز اپ کیجئے گا, ذرا دکھائیے گا تاکہ قوم کو دیکھیں کہ شہداء کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں اور جو قاتلوں کی ہم شکلیں روز دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے قوم. یہ تھوڑا سا پکچر اوپر کر دیجیے گا, میں چاہتا ہوں ناظرین دیکھ لیں. مجھے دکھا دیجیے گا, میں دکھا دیتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ بیانات سنتے ہیں کہ یہ شاید ان کی شہادت جو سی ہے وہ غلط تھی یا وہ شہید نہیں تھے, تو کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے تو ان سب لوگوں کی باوجود اس کے کہ یہ بڑے نامی گرامی لوگ ہیں اور اپنے تئیں یہ بہت اپنے آپ کو مفید سمجھتے ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے ان کی کم عقلی پر, ان کی محدود سوچ پر. میں ہمیشہ مالک صاحب یہ سوچتی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے اور جس نظریے کے تحت وہ بنا تھا تو اس کے حساب سے تو پاکستان میں ایک اسلامی جماعتوں کی جو وقت ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اور مجھے ان چند دنوں میں پتہ چلا. آپ کا گھرانہ مذہبی ہے؟ میرا گھرانہ ایک عام پاکستانی گھرانہ ہے. نہ ہم بہت زیادہ آپ انتہا پسند نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک میانہ روی کے ساتھ چلنے والے اسلام کے جو اصول ہیں ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت 100% پرفیکٹ نہیں کہتے. آپ کو کچھ شک ہے اس بارے میں کہ آپ کا بھائی شہید ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. میرا بھائی اللہ اس کے درجات بلند کرے, وہ اور اس کے دیگر ساتھی سب شہیدوں میں آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وطن کے دفاع کی خاطر, اور نہ صرف وہ ایک کوئی اچانک نہیں ہوا ان کے ساتھ. کیا پوچھنا چاہیں گی آپ جماعت اسلامی سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں تو ان کو مشورہ دینا چاہوں گی کہ ان کو از سر نو اپنے قاعدے, اپنا قرآن دوبارہ سے پڑھنا چاہیے, احادیث کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیے اور ان کو اپنے علم میں اضافے کے لیے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہاں دوبارہ جانا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. میں ابھی ذرا خان صاحب آپ سے ہی بات کر لوں اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ ذرا جو مسز ثناء اللہ نیازی صاحبہ ہیں ان سے بھی ذرا بات کروا دیں ہماری. جی خان صاحب, کل آپ نے باتیں کی, بہت زیادہ لوگوں کے ٹیلی فون آئے, سب کچھ آیا. آپ کا بیٹا ماشاءاللہ 22 چھاتی پہ گولیاں کھا کے شہید ہوا. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, کیا سوال کریں؟ مارک صاحب, کل جب میں بول رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے بہت دکھ محسوس تھا,
چونکہ کل تک میرے جنرل صاحب کے علاوہ DGISPR کی بات کی وہ جو رد عمل آیا تھا اس کے خلاف جو عوام کا رد عمل تھا وہ مجھ تک نہیں پہنچا تھا، اور مجھے شک تھا کہ شاید یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں ہیوی ہو جائیں گے اور پاکستان کو توڑ دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ آج میری نظر میں ہے، آج میں حوصلے میں ہوں، جو ہمیں آج دن کا جو رسپانس ملا، خطیب اعظم پاکستان جو ہے پروفیسر طارق قادری صاحب نے کل 200 تقریباً حدیث بیان کی ان خارجیوں کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر جو کہ مسلمان ہیں، لیکن جب وہ حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ باغی ہیں، وہ واجب القتل ہیں، اور آپ نے تمام علماء کرام کا متفقہ فتویٰ دیا۔ شکر ہے کہ میں علماء کرام جنہوں نے ان شہداء کے ساتھ ہمارا حوصلہ افزائی کی اور ہمارا ساتھ دیا، میں ان قائدین کا 2 سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو کہ شاید محرم ہے اور وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس گروپ سے ہیں، حسینی گروپ کے ہوتے اور شہیدوں کے خلاف وہ بات نہیں کرتے، علاوہ میں ساری جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج آ کے ہمارے شیر دل اور ہمارے عظیم قائد جو ہے چیف آف آرمی سٹاف سپہ سالار اعظم پاکستان سے آ کے ملے اور شہداء کے پھولوں پہ انہوں نے چادر چڑھائی۔ میں چونکہ آج بھی اس وقت میں اسی نواز شریف صاحب کے حکم کے اوپر ہزاروں فوجی ہماری ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا، میں نے شہادت کے بعد چھوٹا بیٹا اپنا فوج کو دیا، اسی یونٹ کو دیا۔ وہ میرا بیٹا اس وقت جو ہے موجودہ ٹائم پہ وہ ایک ماتمی جلوس کے ساتھ ڈیوٹی پہ ہو رہا ہے۔ اس پہ ابھی ہم اور بات کریں سینکڑوں بندے لے کے میں ابھی کچھ ان کی ڈائری بھی سے بھی پڑھوں گا جو بڑے دل ہلانے والے اقتباسات ہیں، لیکن میں جب محمد حنیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کراچی میں۔ محمد حنیف یہ بتائیں، 2 سوال ہیں میرے آپ سے۔ ایک تو آپ کے خیال میں جماعت اسلامی اپنے اس بیان پہ اتنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ چلیں ایک لیڈر ایک بات کر دیتا ہے، جہاں انہوں نے اتنا بڑا منور حسن صاحب نے بات کیا، کیوں نہیں کر رہی؟ اور دوسرا، کیا ہماری دینی جماعتیں جو ہیں، کیا ملک کو جوڑنے کے بجائے قوم کو کیا زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ اور تو اگر ہے تو کیوں، کیا کیا جائے؟ مالک، چونکہ جماعت اسلامی کی آپ کے ہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو میں چونکہ صحافی ہوں اور ان کی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی، تو میں ان کے ذہن میں رکھ کے آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میری رائے نہیں ہے۔ میں نے خان صاحب کی باتیں سنی، جس کا بھی بیٹا جو ہے شہید ہوا ہو یا کسی قدرتی وجہ سے بھی مر گیا ہو، ایک انسان کے لیے اس سے بڑا دکھ اور رنج کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کو بڑا فخر ہے کہ ان کا بیٹا ہمارے لیے ایک جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے جو آج کے اگلے 3-4 دنوں میں سب سے مشکل ڈیوٹی ہو سکتی ہے، جو کہ محرم کے جلوسوں کی حفاظت کرنا ہے، اس پہ لگا ہوا ہے۔ تو ان سے ظاہر ہے ان سے کوئی آنکھ جو ہے میرا خیال ہے اس قوم کا فرد نہیں ملا سکتا۔ لیکن آپ کو لیاقت بلوچ صاحب شاید یہ بتائیں کہ آپ کو اس ملک میں بہت سے جماعت اسلامی کے کارکن بھی مل جائیں گے جن کے بیٹے کشمیر میں شہید ہوئے۔ اس سے پہلے کی جنریشن میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سے والدین مل جائیں گے جن کے بچے جو ہیں وہ افغانستان کا جہاد جو تھا پہلے والا، جو 80 کی دہائی میں جماعت اسلامی جو ہے جو امریکیوں کے ساتھ مل کے اور پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے لڑتی تھی، اس میں بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ وہ وردی نہیں پہنتے تھے، لیکن ان مذہبی جماعتوں نے اور ہماری فوج کی سرپرستی میں ان کو اس کام پہ لگایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی غلطی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ ایک کام ہے، ایک فوج ہے، وہ وردی پہنتا ہے، وہ حلف لیتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر خان صاحب کے شہید بیٹے نے کبھی کوئی غلطی کی ہوگی تو اس کے افسر نے بلا کے اس کو ڈانٹا بھی ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی فوجی افسر بھی جو ہے اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، تو کم از کم اس کا ایک نظام موجود ہے۔ وہ نظام کتنی اچھی طرح سے چلتا ہے، نہیں چلتا، اس پہ بحث علیحدہ ہے۔ جب آپ جو سویلین، مجھے تھوڑا معذرت کے ساتھ I have to interject here، میں نے بریک لینی، لیکن بریک کے بعد ہم اسی بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے، لیکن میں جاتے جاتے ایک ڈائری میں سے یہ لیفٹیننٹ فیض سلطان کی ایک لائن ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کو ایک لائن لکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں بعد میں نہیں بنائی گئی، ان کی اپنی تحریریں ہیں۔
لکھتے ہیں امی اگر آپ کو میری کوئی خبر ملے تو صبر کا پہاڑ بن جانا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے, ابھی اور بھی بہت باتیں شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا محمد حنیف صاحب سے, اور وہیں سے ہم گفتگو شروع کریں گے, اور میرے ان سے دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ کیا مذہبی جماعتیں اس ملک کو اب آپ جوڑنے کے بجائے کیا توڑ رہی ہیں قوم کو, کیا فرق زیادہ پڑ رہے ہیں, اور دوسرا کہ کیوں جماعت اسلامی اپنی جگہ سے, اس پر میں نے جواب اپنا شروع بھی کر دیا تھا, لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں نمبر جو ہمارا ہے 051-2891-806, اور آئی ہوپ کہ جماعت اسلامی والے بالکل ہمارے سے بات کریں گے. اور میرے قبلے کا پھر میں دہرا دوں, میرا قبلہ درست ہونے کا انتظار مت کیجئے, وہ آپ کے مطابق شاید بہت سال لگ جائیں اس میں. جی حنیف آپ بات کر رہے تھے, کائنڈلی کنٹینیو. جب تک وہ آپ کو کال نہیں کرتے میں آپ کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں جماعت اسلامی نے خود مانتے ہیں کہ 71 کی جنگ جو ہے فوج کے شانہ بشانہ لڑی, ٹھیک ہے نا. اس وقت جو فوج کے سپہ سالار تھے ان کو کوئی بہت اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا. اس کے بعد افغانستان کی جنگ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ آپ کو سرونگ فوجی ابھی بھی مل جائیں گے جنہوں نے جا کے بچے ریکروٹ کیے, ان کے ساتھ مل کے ٹریننگ کی, ان کے ساتھ جا کے لڑے. اس کے بعد سے جب سے یہ تیسری جنگ شروع ہوئی ہے تو بہرحال ایک مذہبی اور سیاسی جماعت بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ دور کی سوچتی ہے. تو شاید انہوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ یہ جو ملک ہے اور اس کی جو فوج ہے اب اس کا کام جو ہے وہ جتنا ہم نے کرنا تھا ہم کر چکے ہیں, اور پھر بھی اس نہج پہ نہیں لا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی کی عزت پاکستان میں بہت ہے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے, چاہے ہمارا قبلہ درست ہو نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جماعت اسلامی کی لوگ کافی عزت کرتے ہیں, لیکن ووٹ ان کو نہیں دیتے. ووٹ جو ہے لوگ اپنی پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھتے ہیں. وہ مولانا منور حسن کو کسی بھی وجہ سے نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ہسٹوریکلی اپنے اس پہ دیکھتے ہوئے انہیں لگا ہو کہ ہمارے لیے جو جمہوری جدوجہد جو انہوں نے شروع کی تھی کہ اس میں تو ہمارا حصہ کوئی نہیں بن رہا. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو پہاڑوں پہ جو بیٹھے ہیں مجاہدین سو کالڈ, جو طالبان ہیں, شاید ان کو اگر سپورٹ کیا جائے تو وہ کسی طریقے سے ہماری مدد کر سکیں کہ ہم اس ملک پہ قبضہ کر سکیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اگر حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں, اور یہ ان کے گھر کی لڑائی ہے. مجھے اس پہ ہمارے لبرل دوست بہت خوش ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مولانا منور حسن پہ غداری کا مقدمہ درج کروا دو, اور کوئی کہتا ہے کہ اسلامی جماعت پہ بین لگا دو. اس طرح کے تجربے پاکستان میں بہت ہو چکے ہیں, جماعتیں بین کرنے پہ, لوگوں پہ غداری کے مقدمے چلانے کے. یہ گھر کی لڑائی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ گھر کی لڑائی زیادہ, آپ نے کہا یہ گھر کی لڑائی ہے اور یہ وہی پاور جاکنگ کی لڑائی ہے. لیکن ایک سوال پھر میں نے باقی دوستوں سے کچھ باتیں کرنی ہے. کیا آپ کے خیال میں ہمارے میڈیا کے اوپر اب بین ہونا چاہیے ان تنظیموں کے بیانات؟ کیا کوئی لا ہونا چاہیے کہ ان ٹیررسٹ یا پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو بین ہو گئی ہوئی ہیں, ان کے اسپوکسمن, ان کے ترجمان, ان کے لیڈران, ان کے بیانات وغیرہ نہیں ہمیں چلانے چاہیے, نہ اخبارات میں نہ ٹیلی ویژن پہ؟ جی میں اس سوال کا آپ کو بہت مختصر اور سیدھا سا جواب دیتا ہوں کہ اگر اس پہ بین لگ بھی جائے تو حکومت اس بین پہ عمل نہیں کروا سکے گی. پہلے خان صاحب نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے, جو جونیئر آفیسر ہے فوج میں, وہ محرم پہ ڈیوٹی کر رہا ہے. تو صرف یہ 1 منٹ کے لیے رک کے سوچیں کہ یہ کیسی ضرورت پڑ گئی کہ ہماری فوج ہے, جو نوجوان افسر ہے, جس کو یا کہیں پہ ٹریننگ لے رہے ہونا چاہیے یا کہیں سرحد پہ ڈیوٹی کر رہا ہونا چاہیے, وہ شہر میں آ کے ایک مذہبی جلوس کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہماری مسجدوں سے, ہماری دیواروں پہ, ہمارے میڈیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور 20 سال سے کہہ رہے ہیں, ہم ان پہ تو پابندی لگا نہیں سکتے. افسر ہے ایڈجوٹنٹ ہے یونٹ کا. اچھا میں ایک سیکنڈ مجھے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت اگر ہم پابندیاں لگا کے فوج کو ضرورت کیوں ہے, فوج کو کیوں آنا پڑے؟ بالکل ضرورت ہے کہ محرم کے جلوس کی حفاظت کرے. محرم کے جلوس کی تو لوگ خود حفاظت کیا کرتے تھے, خود ساتھ چلا کرتے تھے. جو حنیف مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کراچی میں جلوس نکلتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میجر جنرل ثناء اللہ نیازی صاحب کی مسز ہمارے سے بات کریں گی, وہ کافی علیل ہیں, لیکن ان کی بیٹی رباب خان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات. السلام علیکم رباب. وعلیکم السلام علیکم صاحب. رباب یہ بتائیں, ابھی آپ کے والد شہید ہوئے,
یہی فضل اللہ وغیرہ حکیم اللہ اور انہی لوگوں نے کریڈٹ کلیم کیا. اب جب آپ بات سنتی ہیں کہ وہ شاید شہید نہیں ہیں اور ان کو مارنے والے شہید ہیں, تو پھر کیا آپ کے دل پہ گزرتی, کیا آپ سوچتی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی ملک صاحب کہ ایک رہنما کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ جو رہنما ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کے حوصلے بلند کرتا ہے, نہ کہ ان کو ڈی مورلائز کرتا ہے. اور جہاں تک کہ منور حسین کے بیان کا سوال ہے, اس سے نہ صرف مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, نہ صرف میرے خاندان کو بلکہ اس ملک کے ہر شہداء کے خاندان کو بہت تکلیف اور بہت افسوس ہوا ہے کہ ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کو اتنا بے معنی سمجھا جا رہا ہے, اتنا بے معنی قرار دیا جا رہا ہے. اور شہید ہونا تو ہر کسی کا پیشن ہے, ہر کسی کا. اور اس طرح اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ شہید نہیں ہیں, Do you miss him? Do you miss him? جی Do you مجھے miss آواز him? نہیں آ رہی آپ کی. آپ بہت یاد آتے ہیں آپ کو؟ بہت یاد آتے ہیں, بہت زیادہ یاد آتے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں بہت گی؟ تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے کہ ہم نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ان کے مارنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گی؟ ان کے مارنے والوں کو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ابو ہم ایک عظیم شخص لینے سے, 2 لینے سے, 3 لینے سے اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے حوصلے پست کر دیں گے تو وہ سراسر غلط ہے, کیونکہ ہمارے ابھی بھی حوصلے بلند ہیں اور ہم ابھی بھی اس جنگ میں اس سب کے ساتھ ہیں. بیٹا خوش رہیں, اللہ آپ کو صبر دے. ہم تو آپ پہ فخر کرتے ہیں, رشک کرتے ہیں. اس سے بڑی قربانی نہ آپ کا خاندان کوئی دے سکتا ہے اور اس سے بڑی قربانی ہے بھی کوئی نہیں. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. آپ کا بہت شکریہ اینڈ وی اپریشیٹ کہ بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس سبجیکٹ پہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ شہداء کی خاندانوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں, آپ نے محمد حنیف کی باتیں سنی, بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ جیسے جماعت اپنی ایک پاور بیس کی ایک نئی ری الائنمنٹ کہہ دیتے ہیں کر رہی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک نئی کانسٹیٹوئنسی بنے گی ان کی مدد کے لیے. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دراصل کیپنگ ان میرے خیال مائنڈ میں جو آپ پہلے ان کا سے مینٹالٹی دوسری سائڈ. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ان کو اس سے فائدہ ملا ہے. یعنی جماعت اسلامی جو ہے ابھی جب پچھلے بار ان کے قاضی حسین احمد صاحب پہلی بار ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہوئے تھے, وہ جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان میں, اور اس کے بعد ایک سمپتھی ویو کے اوپر پہلی بار یہ جماعت کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے. تو آپ سمجھے کہ لوگوں میں ان کی کتنی پسند ہے, یا جس کو مطلب ہے یہ اپنا پاور بیس سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے 2 سوال تھے بڑے معنی خیز آپ نے حنیف صاحب سے پوچھے. نمبر 1 کہ کیا مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں ڈویژن کا کام کر رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ اسی طرح ہی ہے. یعنی اس نے جتنے ہماری قومی وحدت کو نقصان دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو جتنی آزادی ہے ہمارے اس ملک میں, کسی ملک میں بھی کسی بھی ریلیجس پارٹی کو اتنی آزادی یا ریلیجس ایلیمنٹس کو اتنی آزادی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی لوگ اگر کوشش کریں جا کے سعودی عرب میں, ایران میں کہیں پر ایک مدرسہ بنانے کی یا کسی اور کی, تو یہ نہیں کر سکیں گے. کیا ہماری حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگائے؟ میرے خیال میں حکومت کمزور ہے اور اس طرف کوشش کرنی چاہیے, جانا چاہیے, لیکن شاید ٹائم لگے گا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی آلریڈی ایک جرم ہے, تو دہشت گردی کو گلوریفائی کرنا یا اس کی تشہیر کرنا یا ان کے موقف کی حمایت کرنا بھی قابل گرفت جرم ہونا چاہیے. یہ لیجسلیشن بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے, اور جس طرح منور حسین صاحب نے کہا اس کو کہ وہ شہید ہے, یہ ڈیفینیٹلی اس میں آئے گا. یہ قانون باقی ملکوں میں موجود ہے. مجھے بریک لینا. ویسے سنی تھات کاؤنسل نے بھی اس کا یہی مطالبہ کیا تھا, اور بلکہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں لیٹسٹ اس میں کہ ان کا جو مناظرے کا چیلنج ہے وہ بھی آپس میں قبول کر لیا گیا ہے. اس پہ بھی ہم حامد رضا صاحب سے بات کریں گے. اور ناظرین جب ہم واپس آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ایک شہید کی ڈائری ہے اس میں سے میں 2-3 چیزیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور پھر اسی پہ میں حنیف سے ہی بات کروں گا کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے.
اور یہ باتیں کیسے نپٹیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی آپ اپنی اسکرینز پہ ٹکرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو سنی اتحاد کونسل نے ایک مناظرے کی دعوت دی تھی طالبان کو, اور اب جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق طالبان کے جو عمر خالد خراسانی ہیں انہوں نے, یہ وہی شخص ہیں جن کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کرنے کا ان کے علاقے میں, کہ انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی ہے اور شاید اب مناظرہ ہوگا کہ کون حق پہ ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے چیئرمین جو ہیں حامد رضا صاحب ان سے بھی, لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء کا ہمارے یہاں پہ آپ کو کہ شہداء بھی کس طرح بچوں کی طرح کتنا معصوم ہے, اور یہی بچہ جس نے 22 گولیاں اپنی چھاتی پہ کھائیں, یہ لیفٹنٹ فیض سلطان یہ لکھتا ہے جسٹ اسٹے ود می, بچپن میں مانو نائی سے مجھے ڈر لگتا تھا, لاہور میں دوسری کلاس میں مجھے صوبے دار غلام نبی کے بیٹے فرمان اللہ سے ڈر لگتا تھا, ایم سی جے میں مجھے لڑائی سے ہی ڈر لگتا تھا, اور اب مجھے موت سے ڈر لگنے لگا. کیوں؟ شاید اس لیے کہ بچپن میں جب ہم کھاریاں میں تھے تو میں ابو کی جب نائٹ گارڈ ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا, آپ کے ساتھ جاتا تھا, وہ مجھے لے جاتے تو میں انہیں تنگ کرتا. اس وقت ابو حوالدار تھے اور 2FF میں تھے جو MIB تھی, تو وہ مجھے یہ کہہ کے ڈراتے کہ یہ جو ایسفالٹ مکسر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹینک کا بچہ ہے تمہیں کھا جائے گا, یہ ان بچوں کو کھاتا ہے جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. تو میں ڈر جاتا, تو میں ڈر کر کمبل میں چھپ کر سو جاتا, اور جب بھی آنکھ کھلتی تو یہی پوچھتا ابو ٹینک کا بچہ چلا گیا, لیکن وہ تو وہی ہوتا, میں پھر ڈر کے سو جاتا. پھر یہی بچہ اپنی شہادت سے 10 دن پہلے کیا لکھتا ہے, مجھے کچھ نہیں خوف صرف شکست سے ہے, اب کی بار جو میں ڈر گیا تو اکیلا نہیں میں مر گیا, میرے ماتحت سبھی کا چمن تو اجڑ گیا, تجھ سے اور کچھ نہیں میں مانگتا, مضبوط مجھے اعصاب دے, شر کو مجھ سے مات دے, خوف سے مجھے نجات دے, خوف سے مجھے نجات دے. خان صاحب, ایک بچے کو آپ پال کے جوان کرتے ہیں پھر شہید ہوتا ہے, اور جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو صرف غصہ بھی آتا ہے, دل بھی دکھتا ہے, مگر اس سے آگے ہم کیا کریں کہ یہ چیزیں اس طرح کی بحثیں ہمارے یہاں ہوئی نہ. ملک صاحب, جب آدمی کو پتہ چلے نا اس کے بیٹے کو کانٹا لگا ہے, تو باپ جو ہے جن کے بیٹے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کانٹا بردے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بیٹوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. میں صرف اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں, سب شہداء کی بات کر رہا ہوں. میں تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب بات کر رہے تھے, میں سویلین شہداء کے لیے بھی ہم اتنی ہمدردی رکھتے ہیں. افتخار صاحب جب بھی سامنے سکرین پہ آتے ہیں جو انہوں نے بیٹا شہید کیا ہے, ہم جو جب تک بولتا رہتا ہے میں سمجھتا تھا میں بول رہا ہوں. بلور بشیر جو ریلوے والے وزیر تھے, گو انہوں نے وزارت خراب کی ہے, لیکن بھائی کی شہادت کے بعد جب وہ سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ اس نے بھائی گوایا. یہ تو سمجھ آپ ملک کیا چیز ہے. تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فوجی شہداء کی بات کر رہے ہیں, اس میں سارے جتنے شہداء ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت ہے. میری اب ایک شہید کی والد کی حیثیت سے, نمائندگی کی حیثیت سے میری ایک درخواست ہے تمام عوام سے, قوم سے, حکومت سے. میں صرف یہ چاہتا ہوں, اگر حکومت تو یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم ڈر گئے ہیں, اور یا یہ چاہتے ہیں کہ بالکل ہم نے تفصیل کر لی ہے تو طالبان کو سے کل پرسوں بات چیت ہو جائے گی اور ان کو آ کے حکومت میں شامل کر لیں, تو مہربانی کر کے فوجوں کو واپس بلا لیں. ہمارے بچوں کو سردیوں میں کیوں باہر کھڑے کیے ہوئے, اور یا کھل کے بیان کریں کہ آپ بات کیسی کر رہے ہیں. جو ان میں جو ملزم ان کو جب آپ بات ہو جائے گی, جو مجرم ہے جس نے جنرل صاحب کے قتل مانا ہے, جس نے کھل کے بات کریں, ایک طرف کھڑے ہوں, ان کے خلاف مقدمے چلیں گے. میں ایک سے لے لوں, حامد رضا صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین. حامد صاحب, یہ کیا اس سے تو آپ کے خیال میں کیا مناظرہ ہوگا, سنا ویڈیو لنک پہ ہوگا یا جیسے بھی ہوگا, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بات بڑھے گی؟ اور واقعی یہ دعوت جو قبول ہوئی ہے, کیا اس کے بعد کچھ سوچ میں تبدیلی آئے گی کہ صرف یہ بھی ایک سیاسی ڈرامہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, ابتداً تو میں آپ کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کر ان ظالمان کے خلاف ایک آواز بلند کی, اور یہ حقیقی معنوں میں آپ جہاد کر رہے ہیں.
اور پھر یہاں پر خان صاحب بھی موجود ہیں اور میری قابل احترام ہمشیرہ بھی موجود ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مملکت کے لیے، اور پاکستان کی تمام قوم ان کی احسان مند بھی ہے، اور انہوں نے اپنے شہداء کی صورت کے اندر جو قرض ہمارے کندھوں پر ڈالا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے دیتے رہیں گے، چاہے ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے۔ دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ مناظرہ انہوں نے کل ہمیں خود چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ مناظرے میں ہمیں سیٹسفائی کر لیں تو ہم اپنی جو ملیٹنسی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ کب تک ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی مجھے تھرو میڈیا ہی پتا چلا ہے، ہم نے اسے اوپنلی وی آر ویلکمنگ اٹ اینڈ وی ول ریکمینڈ کہ آپ جیسے وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ میڈیا تمام کا تمام اس مناظرے کو دیکھے۔ ہمارے مفتیان اعظام، میری ابھی اپنے پینل کے جو سربراہ ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، جس وقت جس جگہ پر چاہیں، اور آج میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کی سوورینٹی کے لیے طالبان، ان کی تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشے پر اپنے بل سے باہر نکل کر پنجاب میں نہیں آنا چاہتے، ویٹو لنک پر آنا چاہتے ہیں، تو بابا ہمیں لے لو، ہمیں جہاں پر بلاؤ گے۔ بہت شکریہ آپ کا حنیف۔ ویری کوئکلی وی آر ڈاؤن ٹو آور لاسٹ منٹ، کیا کریں ہم؟ ایک کنفیوژن ہو گئی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو ابھی تک شہداء کی بحث میں جڑے بالکل پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں کہ یہ بات کہیں آگے چلے؟ واٹ ڈو وی ڈو؟ دیکھیں، مناظروں سے، فتووں سے یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ میں دوبارہ منور حسین صاحب کی طرف بیان کی طرف جاتے ہوئے، ہر مسلمان کے دل میں تھوڑا سا شک یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اتنا اچھا مسلمان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اس کو لگتا یہ ہے کہ جو پہاڑی پہ بیٹھا ہوا رائفل لے کے لڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو مرد مجاہد کہتا ہے، وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے۔ میرا خیال ہے مولانا منور حسن کو بھی یہی جو ہے کنفیوژن ہوا ہے، اور یہ کنفیوژن قوم میں موجود ہے، ایک طرح سے مولانا نے اس کی نمائندگی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فوج کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ دشمن پہ حملہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اب جو دشمن ان کے سامنے ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اور بعض کیسز میں ان سے اونچی آواز میں لگاتا ہے، تو جو آگے مورچے پہ لڑ رہا ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے ڈائری پڑھ کے بھی سنائی، اس نے کہا کہ اللہ مجھے شک سے بچائے، کیونکہ جو بندہ آخری مورچے پہ دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے وہ تو شک افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ٹی وی اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے، گھر پہ بیٹھ کے مناظرے کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ آج کراچی کے اخبار امت میں 4-5 پاکستان کے جو بڑے مفتی ہیں، انہوں نے مثالیں دے کے ماضی سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہوئی ہے، اور دونوں طرف جو مارے جانے والے تھے وہ شہید تھے۔ تو اگر آپ مناظرے کروائیں گے، فتوے لیں گے، تو یہ لوگ دونوں طرف سے ایک طریقے سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اس میں جو ہمارے فوجی جوان بھی مرتے رہیں گے، اور شہروں میں تو بہت عرصے سے لوگ مر ہی رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے بات جو ہے مفتیان سے اور مناظروں سے حل نہیں ہوگی، اس کے لیے حکومت کو اپنی طرف سے سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے جو بھی کرنا ہے انہیں کریں، مذاکرات کرنے ہیں مذاکرات کریں، کسی کو توڑنا ہے اس کو توڑیں، کسی کو پیسے دینے ہیں اس کو پیسے دیں، کسی کو آگے جا کے کچھ اور نہیں ہوتا آگے جا کے لڑیں۔ لیکن بات بڑی سمپل ہے، جو ایسے خان صاحب نے بھی کہا، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، حنیف نے بھی کہا، بات ہے، وقت ہے، کھل کے فیصلے کریں، جو بھی کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں کریں، لمبا پڑنا ہے لمبے پڑ جائیں، اگر آرمی ایکشن کرنا ہے تو کریں۔ اب یہ بحثیں ختم ہو جانی تھیں، کون شہید نہیں۔ اور ایک بانگے درا میں حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر چھوڑے جاتا ہوں، دام نے دی ہاتھ سے چھوٹا تو میت کہاں، جمعیت، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ مگر یہ جمعیت اور یہ ملت، اس کو جو ایکسپلین کرے گا وہ علماء کریں، عالم دین کریں، وہ نہ کریں جو مدرسوں سے نکل گئے، مدرسوں سے بھاگ گئے اور بندوقیں اٹھا کے صرف طاقت کے زور پر اپنی AK-47 کی شریعت ہمارے پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔